अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर अनसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल-शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको उर्दू में तो कहते हैं काला यरकान, लेकिन इंग्लिश में उसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। अब व्यूवर्स, सवाल ये पैदा होता है कि इसको काला यरकान क्यों कहते हैं। यरकान का जो लफ्ज़ी मतलब होता है उसको हम कहते हैं पीलिया, आम ज़ुबान में कहते हैं पीलिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीलिया के साथ काला क्यों लगाया जाता है। तो इसके लिए जो हमें देखना होगा कि तारीख़ी जो पहलू या पस मंज़र है उसको देखना होगा। मुआशरती इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में जब कोई चीज़ गलत होता है, कोई काम गलत होता है या कोई नुकसान होता है या वो जिससे कोई नुकसान हो, आम तौर पर हम उसको काले रंग से तनबीह देते हैं। जैसा कि अगर कोई आपके बारे में कोई गलत कलमात कहता है या कोई बद्दुआ देता है और खुदा न खास्ता वही हकीकत हो जाए, वो जो कलमात हैं हकीकत में बदल जाएं, तो उस बंदे को हम कहते हैं कि इसकी काली ज़ुबान है, काली ज़ुबान वाला है। ऐसे ही हमारे और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मिथ ये है, एक गलत सोच ये है कि अगर आपका रास्ता कोई काली बिल्ली काट दे या आपके रास्ते में कोई काली बिल्ली आ जाए तो हमारे जहन में ये बात आती है, गुमान आता है कि अब कोई हमारे साथ कोई बुरा वाक़या होने वाला है, बुरा वाक़या पेश आने वाला है। तो हमारा ये नेगेटिविटी का जहन बन जाता है। नेगेटिविटी या एक मनफी सोच को आप अटैच करते हैं एक काले रंग के साथ। दूसरा इसका पस मंज़र ये है कि 14वीं सदी ईस्वी में 1347 से लेकर 1351 तक एक वबा आई यूरोप में और तकरीबन 50% आबादी उसने यूरोप की हलाक कर दी। वो बीमारी चूहों पर मौजूद एक पिसी या फ्ली में मौजूद, जिसको आज हम यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं, और उसकी वजह से जो बीमारी हुई उसको उर्दू में ताउन और इंग्लिश में प्ले कहते हैं। दोस्तों, तारीख़ी तौर पर इसको अंग्रेज़ या गोरा इसको ब्लैक डेथ के नाम से जानता है। तो इससे ज़ाहिर होता है जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती है या हमारे लिए कोई नुकसान पैदा करती है उसके साथ ब्लैक लगाया जाता है। और काला यरकान भी इसी का पस मंज़र है, क्योंकि काले यरकान से हर साल 10 लाख लोगों को हलाक करता है। क्योंकि दोस्तों काला यरकान जिसको हम उर्दू में काला यरकान कहते हैं और इंग्लिश में हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है हेपा का मतलब होता है जिगर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सोजिश। तो इससे ज़ाहिर होता है जिगर में कोई इन्फेक्शन जब पैदा होता है उसको हेपाटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। अगर जिगर में कोई सोजिश हो जाए या जिगर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये एक ऐसा वायरस है जो जिगर की इन्फ्लामेशन करता है, जिगर में सोजिश पैदा करता है, जिगर में इन्फेक्शन पैदा करता है और हर साल 10 लोगों की मौत का सबब बनता है। दुनिया में तकरीबन 40 करोड़ आबादी इसका तकरीबन मुकम्मल तौर पर शिकार रहती है। ये ख़ास तौर पर एशिया, बर-ए-आज़म एशिया जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और इसके साथ और भी काफ़ी सारे ममालिक आते हैं, तो उनकी जो आबादी है उनको मुतासिर करता है। अब व्यूअर्स, बात करते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस या काला यरकान ये फैलता कैसे है, इसकी वजूहात क्या हैं। व्यूअर्स, बुनियादी तौर पर इसकी 3 बहुत बड़ी वजूहात हैं। इसकी सबसे बहुत बड़ी वजह यह है कि ये माँ से अपने बच्चे की तरफ बहुत जल्द ट्रांसफ़र होता है। जब एक माँ हामिला होती है उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त एक माँ से बच्चे में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि 95% यानी कि 100 में से 95% बच्चे ऐसे होते हैं
جو زندگی بھر کے لیے ہیپاٹائٹس بی وائرس کا شکار رہتے ہیں، اور زندگی کے ان کے جو 40-50 سال ہوتے ہیں ان کے درمیان جب 50 ایئرز اولڈ ہوتے ہیں بچے، تو اس کے لیے ان کا جگر میں یا تو ہیپاٹائٹس بی وہ کر دیتا ہے، لیور سروسس سٹارٹ کر دیتا ہے۔ لیور سروسس کے بعد اس کے بعد ان کو یا تو جگر کا کینسر بن جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ان کے جگر ان کا بالکل ختم ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر ان کے ماں باپ تھوڑی سی عقل کرتے، جب معلوم ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس ہے تو اس کی ٹریٹ کروا لیں، اگر معلوم بھی نہیں ہے تو جو ایئرلی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے رہیں حاملہ خواتین، تو ان کو پتہ چل سکے اگر ان کے جسم میں کوئی بیماری کوئی پیدا ہو رہی ہے، یا اس کے جسم میں لیور میں یا کسی اور حصے میں کوئی بیماری ہے، انفیکشن ہے، تو اس کا علاج کروا لیں تو بچے جو ہیپاٹائٹس کی زد میں آتے ہیں تو ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر ویورز جلد از جلد پتہ چل سکے ماں کو کہ ہیپاٹائٹس ہے، ٹیسٹ میں کلیئر ہو جائے، تو اس کے لیے اگر ماں حاملہ ہے تو اس کو ڈاکٹر حضرات ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں جس کو امینو گلوبولن انجیکشن کہتے ہیں، وہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے حاملہ خواتین کو، تو اس سے جو ہے نا یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، وقتی طور پر کور ہو سکتا ہے۔ اور یہ 200 یونٹس کا یہ انجیکشن ہوتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ انجیکشن امینو گلوبولن کا یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اکثر نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وٹامن کے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے تاکہ بچہ ہیپاٹائٹس کا شکار نہ ہو، اور ساتھ میں اس کی ویکسینیشن بھی ڈاکٹر حضرات سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر پازیٹیو ہو ہیپاٹائٹس تو بچے کو ویکسینیشن سٹارٹ کی جاتی ہے جو کہ ہیپاٹائٹس کے نام سے مشہور ہے، تو یہ بچہ زندگی بھر کے لیے اس موذی مرض سے بچ سکتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ کس وجہ سے منتقل ہوتا ہے۔ فرسٹ اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہے ماں سے بچے کی طرف ہیپاٹائٹس کا منتقل ہونا، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو ہم چرسی کہتے ہیں، بھنگی کہتے ہیں، پاؤڈری کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ داتا کے دربار پہ جائیں وہاں پہ 2-3 لوگ کٹھے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سرنجیں یوزیبل ہوتی ہیں، اس سے جو ہے نا ایک انجیکشن سے دوسرے مریض کو تیسرے مریض کو لگاتے تو یہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پاؤڈری کو دیکھیں نا، 3 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو اگر آپ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روک کے آبزرو کریں، دیکھیں تو ایک ہی سرنج سے وہ ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وائرس اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہیپاٹائٹس بی وائرس ہے تو وہ جب ایک کا بلڈ سرنج پہ لگے گا وہ پھر دوسرے کو لگے گا، وہ پھر تیسرے کو، چوتھے کو، اس طریقے سے یہ پھیلنے کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک حمام پہ جاتے ہیں، نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں پہ شیونگ کرواتے ہیں، اگر اس نائی نے جو ریزر استعمال کیا ایک بندے پہ، اگر وہ ریزر چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، صاف ظاہر ہے جب آپ شیونگ کراتے ہیں تو شیونگ کرتے وقت کہیں نہ کہیں پہ کٹ لگ جاتا ہے، کٹ لگنے سے بلڈ جو ہے نا بلیڈ پہ لگ جاتا ہے، وہ بلیڈ اگر دوسرے مریض پر یوز کیا جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس مریض کو جس کی شیونگ کی ہے فرسٹ آف آل اگر اس کو ہیپاٹائٹس ہے تو جب یہ بلیڈ دوسرے مریض پہ یوز ہوگا تو اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے اور وہاں جو کوئی سٹاف ہے، نرس ہے یا اسسٹنٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب کسی مریض کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ہیپاٹائٹس والے مریض کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور مریض کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی اور بیماری کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ کرتے وقت اگر وہ جو انجیکشن ہے وہ مریض کو لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اگر اس کی نیڈل کٹ نہیں کرتے، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں یا ڈسٹ بن میں نہیں پھینکتے یا کہیں پہ پڑی ہوئی اس مریض کو کی جو نیڈل تھی وہ اگر سٹاف کو، نرس کو، کسی کو لگ جاتی ہے، لگنے کی وجہ سے بھی اگر اس مریض کو ہیپاٹائٹس ہے تو اس کا وائرس آپ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تیسرا اس کا مسئلہ یہ ہے، جو وجوہات ہے، سب سے بڑی وجہ جب کسی مریض کو کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے
تو اگر اس مریض کا پراپرلی طور پہ ٹیسٹ نہیں کیا گیا، دیکھا نہیں گیا کہ اس مریض کو ہیپاٹائٹس ہے یا نہیں ہے، اگر اس مریض کو ہیپاٹائٹس پازیٹیو ہے تو اس کے ساتھ بھی بلڈ جب ڈونیٹ کرے گا تو اس دوسرے مریض کو ہیپاٹائٹس بی وائرس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں، گردوں کی کڈنیز بیماری ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جب ان کو ڈائلیسس کے لیے مریض کو مشین لگائی جاتی ہے، اگر اس مریض کو ہیپاٹائٹس ہے تو اسی مشین پہ جب دوسرے مریض کو وہ مشین لگائی جائے گی تو اس کے ذریعے بھی دوسرے مریض کو ہیپاٹائٹس بی وائرس پھیل سکتا ہے۔ اور آخری اس کی جو وجوہات ہے وہ ہے جو سیکس ہے اس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اگر میاں کو ہے تو بیوی کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اگر بیوی کو ہے تو میاں کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آپ اگر غور کریں تو یہ کالا یرقان ہیپاٹائٹس بی ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے۔ تو ایسی سادہ سی وجوہات ہیں جو کہ ہم آلریڈی کور کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر یہ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی کیئر کریں، تو کیئر کرتے ہوئے ہم ہیپاٹائٹس بی وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ تو جب یہ وائرس کسی مریض میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ اس وائرس کی جو علامات ہیں وہ شو نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی جلد از جلد، لیکن مریض کے اندر وائرس رہے گا لیکن کوئی علامات شو نہیں ہوگی، اور جب بھی ہیپاٹائٹس بی وائرس کو موقع ملے گا اس کے مریض کے جگر کو جو ہے نا تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، ڈیمیج کر دے گا۔ اس کے علاوہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو بھوک نہیں لگتی، اور اس کے علاوہ متلی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ الٹیاں بھی آ سکتی ہیں، اس کے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے، اس کو تھکاوٹ بہت زیادہ فیل ہو سکتی ہے، اور اس کے پیٹ کے دائیں سائڈ پہ یا اس کے پیٹ کے جو سینٹر ہے درمیان والا حصہ ہے معدے کے ساتھ، تو یہاں پہ اس کو درد فیل ہو سکتا ہے۔ یہ عام طور پر وہ علامات ہوتی ہیں جو 1 سے 6 مہینے کے درمیان شو ہو سکتی ہیں۔ اور کچھ مریضوں کو آنکھوں کا پیلیا ہو سکتا ہے، آنکھیں پیلی ہو سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ جس کو ہم عام زبان میں جوائنٹس کہتے ہیں، جوائنٹس کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں علامات۔ تو جب یہ مریض ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو ڈاکٹر اس کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا، اور ان جو ڈاکٹر ٹیسٹ تجویز کرے گا اس ٹیسٹ کا جو تعلق ہے وہ وائرس کے سٹرکچر سے ہوگا۔ اور اس وائرس کی 3 تہہ ہوتی ہیں، ایک باہر والی تہہ جس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اینٹیجن۔ اینٹیجن وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر ایسے حصے موجود ہوتے ہیں، ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اینٹی باڈی بنائے۔ جب یہ جگر کے اوپر حاملہ ہوتا ہے، یہ اینٹی باڈی جب جگر کے اوپر حاملہ ہوتی ہیں تو جگر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جگر کی انفلاممیشن ہو سکتی ہے، جگر میں سوزش ہو سکتی ہے، اور فرسٹ آف آل ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی وائرس دونوں کا ٹیسٹ کروائیں۔ جب آپ دونوں کا کروائیں گے، اگر آپ کا ہیپاٹائٹس بی پازیٹیو آتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو الائزہ ریکمینڈ کرے گا کہ اس کا الائزہ کرائیں، الائزہ کے بعد پھر آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ اس کا پی سی آر کرائیں۔ پی سی آر میں پھر پی سی آر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک پی سی آر سمپل ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر آتا ہے کوانٹٹی۔ تو کوانٹٹی میں پتہ چلے گا کہ آپ کے جو آپ کے اندر جو ہیپاٹائٹس بی کے جراثیم ہیں وہ زندہ ہیں، ایکٹیو ہیں یا مردہ حالت میں ہیں۔ تو جب اس میں کلیئر ہوگا اگر آپ کے جراثیم زندہ ہیں آپ کے ہیپاٹائٹس کے، تو اس کے لیے آپ کو پھر ویکسینیشن سٹارٹ ہوگی، میڈیسن سٹارٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں یہ دیکھے گا کہ آپ کا جو پتا ہے آپ کا وہ ختم تو نہیں ہو گیا، یا آپ کا جگر ہے اس میں کوئی زیادہ پس تو نہیں پڑ گئی، کوئی زیادہ انفیکشن تو نہیں ہو گیا۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو درد فیل ہو رہا ہے پیٹ کے درمیانی حصے میں، تو ڈاکٹر یہ دیکھنا چاہے گا الٹرا ساؤنڈ میں کہ آپ کو کوئی گال سٹون تو پیدا نہیں ہوگی، پتے کی پتھری جسے ہم کہتے ہیں، پتے میں کوئی پتھری تو پیدا نہیں ہو گئی۔
یا اس کے علاوہ آپ کی ایک بائل ڈکٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی پتھری تو نہیں ہے، تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں بیماری کو، یہ آپ کے مین ٹیسٹ ہیں۔ اگر ڈاکٹر کو آپ پتہ چل جائے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی وائرس ہے اور آپ کے جگر کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا آپ کو جگر کا ٹیسٹ، جس میں ہوگا LFT یعنی کہ لیور فنکشنل ٹیسٹ۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو لیور کا جو فنکشن ہے، جو آپ کا جگر کام کر رہا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یا اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے بلیوروبن، جس میں پتہ چلتا ہے جیسے کہ آپ کی آنکھیں جس میں پیلی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کا پیلیا ہو جاتا ہے، تو وہ ٹیسٹ بلیوروبن کروا سکتے ہیں۔ اس سے دیکھا جائے گا کہ آپ کا بلیوروبن جو ہے نا بڑھ تو نہیں رہا۔ جب ان چیزوں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو وائرس آپ کے جسم میں موجود بھی ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے، تو ڈاکٹر آپ کو کچھ دوائیں تجویز کرے گا۔ سب سے بڑی 3 میڈیسن ہیں جو عام طور پر ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں مریض کو۔ سب سے پہلے آپ کو وہ انٹرفیرون دیں گے، جس کو ہم پیگلیٹک انٹرفیرون کہتے ہیں، اس کو ہم الفا 2 کہتے ہیں۔ یہ 180 مائکروگرام کا ایک ٹیکہ آپ کی جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے، جو کہ ہفتے میں ایک بار لگ سکتا ہے، اور بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیکہ آپ کو 2 مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ انجیکشن ریکمینڈ نہیں کرتا، آپ انجیکشن سے اعتراض کرتے ہیں، تو پھر کچھ ٹیبلٹس آتی ہیں جو کہ ڈاکٹر سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ ٹیبلٹ انٹیکا ویل جو 0.5 ملی گرام یا آدھے ملی گرام کی آپ نے روزانہ کھانی ہوتی ہے، جو کہ بہت عرصے تک استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ اور 3 مہینے کے بعد ڈاکٹر آپ کا DNA ٹیسٹ کروائے گا، جس میں LFT کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر یہ دیکھے گا کہ آپ کو کچھ ان میڈیسن سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو ان میڈیسن سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ان میڈیسن کو جاری رکھا جاتا ہے، اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر آپ کی میڈیسن چینج کر سکتا ہے۔ ویورز، اگر اس بیماری کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے جگر کا فرسٹ آف آل سیروسس ہوگا، سیروسس کے بعد لیور کینسر ہو سکتا ہے، جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، بائل ڈکٹ کا کینسر ہو سکتا ہے، ہیپیٹک جو ڈکٹ ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے ہیپیٹک ڈکٹ، اس کا کینسر ہو سکتا ہے۔ یہ چانسز اس وقت ہوتے ہیں اگرچہ آپ کے کسی خاندانی میں یہ وراثت کے طور پہ آ رہا ہو، آپ کے خاندان میں کسی کو جگر کا کینسر ہوا ہو، تو اس وقت آپ کو بھی یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا ٹاپک کالا یرکان، اور ویورز اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکس کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے، رابطہ کیجیے۔ تھینک یو۔